नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ ने शहबाज शरीफ पर किस तरह से ताज़ा तरीन और हैरान कुन हमला किया है। इस पूरे मामले में हमज़ा शहबाज कैसे कूदे, मरियम नवाज़ ने हमज़ा शहबाज पर क्या ऐसा जवाबी वार किया जिस पर एक बहुत बड़ा सियासी तूफ़ान खड़ा हो गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की कहानी क्या है। मरियम नवाज़ ने शहबाज शरीफ को बुज़दिल और डरपोक क्यों कहा। मियां नवाज शरीफ को जब इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक इल्म हुआ तो लंदन में किस किस्म की दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या अहम और बड़ा फ़ैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ ने शहबाज शरीफ पर क्या हैरान कुन हमला किया और फिर हमज़ा शहबाज पर किस तरह के जवाबी वार किए गए। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं जो मौजूदा सियासी सूरत हाल के ही मुतल्लिक है। ख़ास तौर पर इस ताज़ा तरीन ख़बर का ताल्लुक़ शहबाज शरीफ से है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ में कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं जिनकी पहले तस्दीक नहीं की गई थी, लेकिन अब इस मामले की ऑफिशियली यानी सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। तो मामला ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत अहम और बड़ा फ़ैसला किया है जो चेयरमैन नैब के मुतल्लिक है और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी। एक तो चेयरमैन नैब को अब ये फ़ैसला किया गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए 4 माह की आर्जी तोसी दी जाएगी, लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक हैरान कुन फ़ैसला किया गया है। और वो ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर तो हैं और आम हालात में चेयरमैन नैब की जब तकर्री होती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की मशावरत होती है, लेकिन अब उन्हें एक ऐसा ख़त भेजने की तैयारी की जा रही है जिसकी शहबाज शरीफ को इससे पहले बिल्कुल तवक्को नहीं थी। और ये जो ख़त है ये भेजा जाएगा चेयरमैन नैब की जो आर्जी एक्सटेंशन है उसके मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस के जारी होने के बाद। और इस ख़त के 2 नुकात बड़े दिलचस्प हैं। एक तो इस ख़त में कहा यह जाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान 4 माह बाद नए चेयरमैन नैब की तैनाती या मौजूदा चेयरमैन नैब की दोबारा तैनाती के लिए अपोजिशन से मशावरत तो करना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ मशावरत के लिए अपोजिशन के किसी और रहनुमा को नामज़द करें क्योंकि इस वक्त उनके अपने ऊपर नैब के मुकदमात हैं और एक मुल्ज़िम ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि उससे जो तफ्तीश होनी है वो कौन करेगा। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि एक चोर ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि उससे कौन सा पुलिस एहलकार तफ्तीश करेगा। यानी शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म से मशावरत के लिए अब किसी ऐसे रहनुमा को नामज़द करें जिस पर करप्शन के मुकदमात ना हों। लेकिन इसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के अंदर इस वक्त कौन सा ऐसा रहनुमा है जिस पर मुकदमात नहीं हैं। अगर बात की जाए शाहिद खाकान अब्बासी की तो उन पर भी नैब के मुकदमात हैं, ख्वाजा आसिफ के ऊपर भी नैब का मुकदमा है, एहसन इकबाल के ऊपर भी नैब के मुकदमात हैं और राना सनाउल्लाह समेत कई ऐसे रहनुमा हैं जो मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के जिनके ऊपर इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं। तो फिर शहबाज शरीफ किस को नामज़द करेंगे चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अगले 4 महीने के बाद। और यहाँ एक बड़ी ब्रेकिंग ख़बर ये भी है कि चेयरमैन नैब की जो एक्सटेंशन है वो तो उनको दी जा रही है क्योंकि उनके दौर में रिकॉर्ड रिकवरीज भी हुई थी, लेकिन इसके साथ साथ नैब कवानीन में कुछ अहम नौयत की तब्दीलियाँ भी की जा रही हैं और इन तब्दीलियों का जो ताल्लुक़ है ये बराह रास्त चेयरमैन नैब से नहीं है क्योंकि उन्होंने ये कवानीन कोई ख़ुद नहीं बनाए थे। और ये जो अब तब्दीलियाँ आ रही हैं
ان میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ نیب کے پاس سرکاری افسران کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، پالیسی ڈیسیجنز، ان کے اوپر کارروائی کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی محض اس بنیاد پر کارروائی کرنے کا اختیار نہیں ہوگا کہ اگر کسی افسر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کے فیصلوں میں کوئی مبینہ بے ضابطگی ہوئی تھی، اور نیب سرکاری افسران کے خلاف اسی وقت کارروائی کر سکے گا جب ان کی مالی کرپشن کے شواہد اور ثبوت موجود ہوں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں مریم نواز کی جانب سے شہباز شریف پر خوفناک وار کے معاملے پر، اور ساتھ ہی آپ کو ایک اہم خبر سے بھی آگاہ کرتے ہیں جو شہباز شریف پر اس وقت بجلی بن کر گری ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا جو کیس چل رہا تھا، ظاہر ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے کیس میں واحد کردار نہیں تھے، ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو بھی نامزد کیا گیا تھا اور ان کے متعلق بھی بڑے ٹھوس شواہد سامنے آئے تھے، جس کے بعد اب منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی جو اہلیہ ہیں نصرت شہباز، ان پر باضابطہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ پیش رفت ہوئی ہے ایف آئی اے کی جانب سے، اور منی لانڈرنگ اور جو جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہے اس حوالے سے اس کو ایک بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور خود نون لیگ کے جو رہنما ہیں اور شہباز شریف کے کیمپ کے رہنما بھی اس پیش رفت کو ایک بڑی مشکل صورتحال قرار دے رہے ہیں کہ شہباز شریف کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ اور وہ کیس یہ ہے کہ ایف آئی اے نے 20 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ جو ہے وہ شہباز شریف کو بھجوایا ہے، اور ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ 2008 سے 2018 تک جو 25 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں، جو مشکوک ٹرانزیکشن تھیں، اس کے متعلق آپ سے سوالات کیے گئے تھے، آپ نے ان کے جوابات نہیں دیے تھے، اور یہ جو سوال نامہ ہے یہ رمضان شوگر ملز کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس میں جو کروڑوں روپے جعلی طریقے سے جعلی ٹرانزیکشنز کر کے ڈالے گئے تھے، تو اس کے متعلق یہ سوال نامہ ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ایف آئی اے یہی رپورٹ عدالت میں بھی پیش کر چکی ہے، اور عدالت میں بھی شہباز شریف نے اس رپورٹ کو کانٹیسٹ نہیں کیا تھا، اور یہ رپورٹ کا حصہ تھا کہ جب شہباز شریف سے ان کے کاروبار کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ کا کاروبار کون چلاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے چلاتے تھے۔ پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا کون سا بیٹا یہ کاروبار چلاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا کاروبار حمزہ شہباز چلاتے تھے یا سلمان شہباز چلاتے تھے، یعنی وہ سلمان شہباز جو اس وقت مفرور ہیں اور لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سوال نامہ بھیجا گیا، اس کے اوپر ایف آئی اے نے کہا کہ آپ نے یہ ہمارے جو 20 سوال ہیں ان کا جو جواب ہے وہ ہر صورت میں دینا ہے، اور ماڈل ٹاؤن میں جو شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے یہ سوال نامہ وہاں پر اس مرتبہ وصول بھی کروایا گیا۔ لیکن یہ سوال نامہ جیسے ہی ملا شہباز شریف کو، اس کے بعد ایک عجیب قسم کا ڈرامہ کیا گیا، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ، جس طرح سے پہلے مختلف ڈرامے کیے جاتے رہے۔ اور وہ ڈرامہ یہ تھا کہ ایک طرف تو شہباز شریف نون لیگ کے مختلف تنظیمی اجلاسوں میں شرکت کر رہے تھے، ایک طرف تو وہ مختلف پریس کانفرنسز بھی کر رہے تھے، کارنر میٹنگز بھی کر رہے تھے، لیکن جوں ہی ایف آئی اے نے ان کو سوال نامہ بھیجا اور یہ کہا کہ آپ نے اس سوال نامے کا ہر صورت جواب دینا ہے، اور شہباز شریف کو یہ بھی پتا تھا کہ ایف آئی اے کے پاس ان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اور ایف آئی اے اس پوری صورتحال کے متعلق، اس کیس کے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع بھی کرا چکی ہے، تو شہباز شریف نے پھر ایک ڈرامہ رچایا اور پوری پلاننگ کے ساتھ پھر ایک بیان جاری کروایا گیا کہ شہباز شریف اچانک سیڑھیوں سے سلپ ہوئے ہیں، گرے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو 2 ہفتے تک مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ اب اس پر زیادہ دلچسپ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ جو حکومتی رہنما تھے اور جو مسلم لیگ نون کے سیاسی مخالفین ہیں، انہوں نے بار بار کہا کہ اگر ڈاکٹرز نے 2 ہفتے ریسٹ کا آپ کو مشورہ دیا ہے تو پھر جو میڈیکل رپورٹ ہے، جو کوئی پریسکرپشن ہے، وہ تو شیئر کریں، لیکن اتنی تنقید کے باوجود شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی میڈیکل رپورٹ پیش نہیں کی گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ جو 2 ہفتے والا ایک ٹائم گین کیا ہے انہوں نے، یہ گرفتاری سے بچنے کے لیے کیا ہے، لیکن کہنے والے کہہ یہ رہے ہیں، یعنی جو ذرائع ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اور احتساب کرنے والے اداروں کے، جن میں ایف آئی اے بھی شامل ہے، وہ یہ کہتے
کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر گرفتاری سے بچنے کے لیے اس طرح کے ڈرامے نہیں چلیں گے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں مریم نواز اور شہباز شریف کے معاملے پر، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے تازہ ترین اجلاس میں کیا دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ اور یہ جو صورتحال تھی یہ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئی جب میاں نواز شریف کو بڑی ہی تشویشناک اطلاعات مل رہی تھیں کہ پارٹی کے اندر شہباز شریف کیمپ کے جو رہنما ہیں وہ ہر دوسرے تیسرے روز ایک خفیہ اجلاس کرتے ہیں۔ اس خفیہ اجلاس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف یا تو واپس آئیں، یہاں آ کر تحریک کو لیڈ کریں، اور اگر وہ واپس نہیں آتے تو پھر ہم سے نہ کہا جائے کہ ہم ان کا جو یہ ایک نام نہاد ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے ہم اس کو لے کر آگے چلیں۔ اور یہی وہ اجلاس تھے جن کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خواجہ آصف ٹی وی کیمروں کے سامنے جا کر یہ بیان دیں گے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت بڑی میجورٹی ایسی ہے جو کہ یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم اپنی لڑائی ختم کریں، اور کوئی بھی مسلم لیگ نون کے اندر لڑنا نہیں چاہتا اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے۔ یہ خواجہ آصف نے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ یہ بیان دیا تھا۔ اب یہ جو پوری صورتحال تھی، اسی پوری صورتحال میں جو جاوید لطیف والا معاملہ آیا وہ بڑا سنگین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلافات کا باعث بن گیا مسلم لیگ نون کے اندر، کیونکہ خواجہ آصف نے بھی پھر ضد کرنا شروع کر دی کہ اب جاوید لطیف کے ذریعے اگر مجھ پر حملہ کروایا ہے تو اب جاوید لطیف کے خلاف آپ لازماً کوئی کارروائی کریں۔ لیکن جاوید لطیف کو چونکہ مریم نواز کی سپورٹ حاصل تھی اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور ایک علامتی سا شو کاز نوٹس ان کو جاری کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ایک اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا، اس میں مریم نواز نے دو چار بڑے حیران کن فقرے کہے، اور ان کے یہ جو جملے تھے یہ جب منظر عام پر آئے اور جب میڈیا نے ان جملوں کو کور کیا اور ان کے متعلق خبریں چلائیں تو خود مسلم لیگ نون کے اندر جو مختلف کیمپس ہیں، جو مختلف رہنما ہیں، وہ حیران رہ گئے کہ مریم نواز نے یہ بات کیسے کر دی، یہ بات کیا تھی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی مختصراً یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو جب اس پوری صورتحال کے متعلق پتہ چلا تو ان کا کیا رد عمل تھا۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف نے ایک میٹنگ چیئر کی حسن نواز کے دفتر میں۔ میاں نواز شریف کی رہائش گاہ سے کچھ ہی فاصلے پر حسن نواز کا دفتر ہے جو کہ لندن میں اس وقت نون لیگ کا ایک سیاسی سیکریٹریٹ بن چکا ہے، اور میاں نواز شریف نے جو بھی سیاسی میٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ حسن نواز کے دفتر سے کرتے ہیں، اور وہیں سے وہ ویڈیو لنک سے خطاب بھی کرتے ہیں۔ اب میاں نواز شریف کو جب یہ اطلاعات مل رہی تھیں خاص طور پر خواجہ آصف کے حوالے سے، رانا تنویر کے حوالے سے جو کہ شہباز شریف کے بہت قریب ہیں، اور انہوں نے مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے اوپر بھی بڑے لفظی حملے کیے تھے، تو انہوں نے ایک ہنگامی میٹنگ چیئر کی، اور اس میٹنگ کے دوران انہوں نے دو فیصلے کیے۔ ایک تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بالکل بھی یہ جو مفاہمتی گروپ ہے اس کو اس حوالے سے برداشت نہیں کیا جائے گا کہ یہ ہمارے کوئی بیانیے پر حملے کریں یا ہمارے بیانیے کے متعلق اس طرح کے جو بیانات ہیں ٹی وی کیمروں پر جا کے دیں۔ اور دوسرا انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب چونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے خلاف جو بغاوت ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ خود تو پاکستان آنا نہیں چاہتے، حالانکہ اب ان کا ایکٹیولی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، صرف اور صرف وہ جیل سے بچنے کے لیے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے پاکستان نہیں آنا چاہتے، تو انہوں نے سیاست میں ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہر دوسرے روز وہ مسلم لیگ نون کا ایک تنظیمی نام نہاد اجلاس بلائیں گے تاکہ اس کی خبر جو ہے وہ میڈیا کو جاری کی جا سکے، اور اس طرح میاں نواز شریف سیاست کے اندر کسی طریقے سے ریلیونٹ رہے ہیں۔ اب میاں نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد مریم نواز نے جو ایک اجلاس بلایا جس میں شریک تھے شہباز شریف اور حمزہ شہباز وغیرہ اور دوسرے لوگ بھی، اس میں مریم نواز نے یہ کہا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے ڈرتے ہیں، اور ان کا جو لفظ تھا یہ جو انہوں نے استعمال کیا یہ بڑا معنی خیز تھا، اور وہاں موجود بہت سے لوگ ایسے تھے، بہت سے رہنما ایسے تھے، ان کا تاثر یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتے ہیں، اور یہی لوگ پھر ہم سے بھی ڈرتے ہیں، یعنی مریم نواز اور میاں نواز شریف سے بھی ڈرتے ہیں، اور ان کا واضح اشارہ شہباز شریف اور خواجہ آصف پر تھا۔ ان دونوں نے ہی جو ایک مفاہمت کی کوشش کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ مفاہمت کی کوشش بھی اصل میں اسی لیے تھی کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے لیے ایک ڈیل حاصل کی جائے، لیکن اب خواجہ آصف جو ہیں
وہ بڑے برہم ہوئے جب یہ مریم نواز نے نیا سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ان سے ڈرتے ہیں اور وہ ہم سے بھی خوفزدہ ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیانیوں کا جو ہے وہ موازنہ کیا جانا چاہیے، یعنی اشارتاً انہوں نے کہا کہ ایک طرف میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے، ایک طرف شہباز شریف کا بیانیہ ہے، تو ہمیں موازنہ کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا بیانیہ بہتر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کو ایک طرح سے بزدل قرار دیا اور ان کو ڈرپوک قرار دیا۔ اب اسی پوری صورتحال میں مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی ایک معاملے پر آمنے سامنے آئے، اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی یہ مسلم لیگ نون کا ایک اور اجلاس تھا، کیونکہ حمزہ شہباز جو ہیں ان کو معلوم تھا کہ ان کے والد شہباز شریف پر ایک پلاننگ کے تحت حملے کروائے جا رہے ہیں، اور انہوں نے پہلے تو کہا کہ یہ حملے بند ہونے چاہیے، پھر انہوں نے مریم نواز سے براہ راست گلہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ جو آپ نے یہ ایکسٹینشن والا بیان دیا تھا اور شہباز شریف کو اس کا ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش تھا، اور اس وقت ہم میاں نواز شریف کے لیے اور آپ کے لیے کوئی ڈیل لینے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی ریلیف لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب اس معاملے پر تنقید ہوئی تو آپ نے سارا ملبہ ہم پر، یعنی مجھ پر اور میرے والد پر اور خواجہ آصف پر اور شہباز شریف کے جو قریبی ساتھی ہیں ان پر ڈال دیا۔ تو اسی وجہ سے پھر حمزہ شہباز سے مریم نواز نے گلہ کیا کہ آپ نے بھی تو سر عام یہ کہہ دیا کہ یہ جو بات ہے، یعنی میری بات کو جھٹلا دیا، اور آپ نے کہا کہ میری بات غلط ہے اور اس ایکسٹینشن کی حمایت میں ہم سب شامل تھے، تو آپ نے بھی تو ٹھیک نہیں کیا۔ لیکن اس دوران دونوں کے درمیان نوک جھونک بھی ہوئی، اور اسی وجہ سے پھر مریم نواز کو یہ کہنا پڑا کہ ہاں ہمارے درمیان اختلافات موجود ہیں، ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بس ایک اس معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے ایک لفظ یہ بول دیا ساتھ کہ ہاں حمزہ شہباز اچھا انسان تو ہے، لیکن ہماری جو سوچ ہے اور ہمارے جو خیالات ہیں وہ مختلف ہیں۔ اور سب تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ لوگ آمنے سامنے آئے ہیں، مریم نواز اور حمزہ شہباز، یہ تو ایک دوسرے کو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر عام سیاسی تھپڑ مار رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کے جو اختلافات ہوتے ہیں پارٹی کے اندر وہ اس طرح سے کیمروں کے سامنے نہیں لائے جاتے، میڈیا کے سامنے نہیں لائے جاتے، لیکن اب پارٹی کے اوپر کنٹرول کی جنگ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب مریم نواز کو بھی خود پر اختیار نہیں ہے اور وہ برملا اس کا اظہار کر دیتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے جو بہت اہم ہے کہ یہ جنگ صرف اور صرف پارٹی کے اوپر کنٹرول کے لیے ہے۔ اگر کوئی ڈیل کی بات ہو، ریلیف کی بات ہو، کوئی بیک ڈور سے، چور دروازے سے شریف فیملی نے ریلیف لینا ہو، تو اس معاملے پر شہباز شریف، میاں نواز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز مکمل طور پر ایک پیج پر ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔